पंजाब पर रॉकेट से 31वां हमला हुआ। क्यों बार बार एक ही इलाके को निशाना बनाया जा रहा है? तहरीके इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। कितना सच है और कितना झूठ, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? खान साहब ने लोगों को कहा चढ़ दो, हमले करो, पेट्रोल बम चलाए थे रियासती पुलिस के ऊपर, नारे लगाना शुरू हो गए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी। इमरान खान साहब को किसी टाइम पे लोग मशवरा देते थे कि यार सियासतदानों के साथ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पार्टी इज ओवर, तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध, फाइनली बात सामने आ गई है। फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है, कब और किस शक्ल में सामने आएगा, कितने लोग होंगे, इस पर बात होगी। इमरान खान साहब की नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी, कितना सच है और कितना झूठ, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या प्रोपेगेंडा है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और पंजाब पर रॉकेट से 31वां हमला हुआ है, कैसे नाकाम हुआ, किसने नाकाम बनाया और हमला करने वाले कौन हैं और क्यों बार बार एक ही इलाके को निशाना बनाया जा रहा है, ये सारे मामलात आपके सामने रखूँगा। और आगाज़ पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। वो बात जो हम मुसलसल आपके सामने रखते आ रहे थे कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। इतना ज़रूर है कि इमरान खान साहब को एक पॉपुलर सपोर्ट लोगों की इमरान खान साहब के पास है, लेकिन उसको भी इमरान खान साहब ने सियासी अंदाज में मटीरियलाइज़ करने के बजाय खान साहब ने लोगों को कहा चढ़ दौड़ो, हमले करो, और हमलों पर इमरान खान साहब मुसलसल लोगों को उकसाते रहे। ज़मान पार्क में बैठकर प्लानिंग करते रहे। अब वो मुकदमा चल रहे हैं, 9 मई हो, 26 नवंबर हो, उससे पहले 25 मई इमरान खान साहब खुद लीड करके इस्लामाबाद पहुँचे थे और जलाओ घेरा हुआ था, और भी कई ऐसे वाक़यात। 14 और 15 मार्च तैयार फोर्सेस ने रियासती फोर्सेस पर हमला किया था, यानी ज़मान पार्क के अंदर फोर्सेस तैयार बैठी हुई थी और उन्होंने पेट्रोल बम चलाए थे रियासती पुलिस के ऊपर, इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के ऊपर, जिसका इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया कि जी हमने तो वहाँ सिर्फ पेट्रोल बम चलाए थे। पेट्रोल बम चलाना बजाते खुद दहशतगर्दी है, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया था कि जी हमने तो सिर्फ पेट्रोल बम चलाए थे। बहरहाल, तो अब उस सारे अमल की वजह से जो पॉपुलर सपोर्ट थी इमरान खान साहब की, वो इमरान खान साहब के काम ना आ सकी, बावजूद इसके कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब को अच्छा खासा वोट मिला था, अच्छा खासा। इमरान खान साहब उसको भी मटीरियलाइज़ ना करवा सके। इमरान खान साहब उस जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पीटीआई एक बार फिर सामने आ गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो हम जो बात करते थे कि भाई सियासत कोई और चीज़ होती है, ये जो मसल्स पावर है इनके ज़रिए सियासत नहीं हो सकती। रियासत के सामने ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। फाइनली रियासत जब ताकत इस्तेमाल करती है तो फिर सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो वही कुछ हुआ। अब जो बातें हम करते आ रहे थे और हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि क्या बात कर रहे हैं कि पीटीआई बतौर पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वही बातें पीटीआई के अंदर से आना शुरू हो गई हैं। लोग जो थोड़ा सा बाहर निकाल दिए जाते हैं वो आकर बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। एक टोला है, ग्रोह है जो काबिज है पार्टी पर, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब तो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर वो सकत ही नहीं रही, पीटीआई बतौर पार्टी ही नहीं रही, वो तहरीक ही नहीं चला सकती। चले शेर अफजल मरवत तो ठीक, लेकिन जो बातें फवाद चौधरी साहब ने की हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए अलार्मिंग है। और मैं इसलिए फवाद चौधरी की उन बातों पर मैं वज़न समझता हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो लगभग मैं आपके सामने अपने व्लॉग्स में करता रहा हूँ। एक बात मैंने शुरू में की थी कि हमारे यहाँ अमूमन, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ लाहौर में, तो जब भी मकान बदलना होता है तो भाई मतलब हाथ जाकर जोड़ने पड़ते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, वो जो एग्रीमेंट करवाते हैं, या ओनर होते हैं जो भाई मैं वो वाला सहाफ़ी नहीं हूँ कि आपके मकान पे कब्ज़ा कर लूँ, क्योंकि हर लिखा होता है, हर प्रॉपर्टी डीलर के पास, स्टेट एजेंट के पास लिखा होता है पुलिस, वकील और सहाफ़ी को मकान नहीं मिलेगा। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि भाई वकीलों को तो कोई मकान किराए पे नहीं देता, इमरान खान साहब ने पार्टी दे दी थी, पूरी की पूरी पार्टी। सहाफ़ियों को कोई मकान किराए पर नहीं देता, इमरान खान ने कहा नैरेटिव बिल्डिंग मेरी सहाफ़ी करेंगे, वो जो भी सो कॉल्ड सहाफ़ी थे। और हमने कहा था कि जी रियासत के साथ बंदूक के बल पे आप बात नहीं कर सकते। अब अंजाम क्या हो रहा है?
انجام یہ کہ جن وکلا کو، یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، فواد چودھری صاحب اب کہہ رہے ہیں، میں نے جو بات کہنی تھی میں نے پہلے کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز انہوں نے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو اور علی ظفر کو بھی کھوٹے لائن لگا دیا۔ اب یہ عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں لوگوں کو نکلوانے کے لیے، جب جاتے ہیں نکلوا کے آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک جو جس کی باتیں ہو رہی ہیں، بنیادی طور پر 23 MNAs اور سینیٹرز کی لسٹ عمران خان صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کوٹ اینڈ کوٹ، یہ جو وی نیوز کو ان کا انٹرویو ہے، وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ جیسے بونے PTI چلائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ جب 23 MNAs اور سینیٹرز کی لسٹ عمران خان کو دیں گے، ان کو پارٹی سے نکال دیں گے تو فارورڈ بلاک نہیں بنے گا تو کیا ہوگا، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے نا اڈیالہ میں ملاقاتوں کا، وہ لوگوں کو نکالنے کا ہوتا ہے۔ کافی ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی PTI کے پاس پیسے نہیں ہیں، PTI کنگال ہو چکی ہے بطور پارٹی، تو وہ کہتا ہے پارٹی رہی نہیں، لیکن فنڈز بھی نہیں رہے، میڈیا سیل کے لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 60 کروڑ وکلا فیسوں کی مد میں لے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آل پارٹیز کانفرنس جب کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں پارٹی کے پاس تو پیسے نہیں، آل پارٹیز کانفرنس کیسے کروائیں، چند لاکھ روپے آل پارٹیز کانفرنس میں کتنا خرچہ آتا ہوگا، 5 لاکھ 10 لاکھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کروائیں گے، ایک بڑا سا ہال بک کروائیں گے، آل پارٹیز کانفرنس میں 40-50 لوگ آئیں گے، 100 لوگ آئیں گے، ان کا کھانا اور کیا، وہ تک اخراجات وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں پارٹی کے پاس، لیکن 60 کروڑ روپے کی فیسیں دے دی گئی ہیں فارورڈ بلاک میں۔ 23 MNAs سینیٹرز کہتے وہ تیار ہیں، وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن ان کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان ہوا فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ پھر ممکن ہے کہ شیر افضل مروت بھی ادھر چلے جائیں، میں کہہ رہا ہوں، فواد چودھری نہیں کہہ رہے۔ اچھا جی، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے جیسے لوگوں کو ٹھڈے مار کے نکلوایا پارٹی سے، لیکن اب جو پارٹی چلا رہے ہیں وہ بونے۔ دوسری چیز وہ جو کہہ رہے ہیں، 3 چیزیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کرنے کی ضرورت ہے، 3 ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک تو انہیں درست معلومات چاہیے جو نہیں پہنچ رہے، دوسرا ان کو سیاسی مشاورت چاہیے، وہ بھی نہیں مل رہی، تیسرا ان کے سیاسی پلان پر عمل درآمد کی حکمت عملی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستہ نکالنا۔ اچھا، یہاں پر فواد چودھری صاحب سیاسی حکمت عملی جب یہ خود قریب تھے تو نہیں بنانے دیتے تھے، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ تیرا باپ بھی دے گا، آزادی والے نعرے آپ کو یاد ہے نا، کہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں 2018 میں جو 18 کا مینڈیٹ تھا نا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کا تڑکا لگا ہوا تھا ہماری ہانڈی میں، اسٹیبلشمنٹ کا مسالہ یعنی دھاندلی کر کے ہمیں 2018 میں جتوایا گیا تھا، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو گئے تو نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی بندہ ہوں، میں زیادہ ٹارچر نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں سائڈ پہ ہو گیا۔ تو فواد چودھری صاحب بھی عمران خان صاحبہ جس نہج پر ہے اس میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی ٹائم پہ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ یار سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فواد چودھری کہتے تھے عمران خان کے اسٹیچر کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جس کے ساتھ عمران خان بیٹھے، عمران خان زرداری کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کہتے رہے، لیکن چلے ہیں دیر آیت درست آیت۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی حکمت عملی اور اچھا یہ تک فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی عمران خان، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت کوئی 6 لوگ آرمی چیف، وہ 6 لوگ بیٹھ جائیں ایوان صدر میں اور وہاں بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی بنائے، وہ کامیاب ہوگی، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستہ کہتے ہیں نکالنا ہوگا، اور پھر وہ کہتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے علاوہ ہانڈی میں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 2018 میں بھی آپ کو ہانڈی میں مسئلہ چاہیے تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ۔ اچھا پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کو 1 سال ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ناکام ہو گئے، ڈیل نہیں ہو پا رہی۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں جی، عمران خان تگڑے ہیں، عمران خان جھکیں گے نہیں، مطلب میں نے کہا نا پشپا بن گئے نا، پشپا میرا خیال ہے 2 بھی آئی ہے، تو بڑا میں ان کے چھوٹے چھوٹے شارٹس جو فیس بک پہ آتے دیکھ رہا ہوں، بڑا مزیدار ہے۔ تو وہ جھکیں گے نہیں جی عمران خان، جو کہتے ہیں جی عمران خان کو وہ رہا کرنے کو تیار ہے، لیکن عمران خان نہیں آ رہے باہر۔ فواد چودھری باخبر آدمی ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی علی امین گنڈاپور کو ڈیوٹی ہی یہ دی گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرو، چڑھائی کرو، پھر ڈیل کے لیے مذاکرات کرو، تو وہ کہتے ہیں وہ اس میں ناکام ہو گئے، ان کی حکمت عملی ہو گئی ہے ناکام۔ یہ ساری باتیں جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں،
اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نام کی پارٹی کا اب کوئی وجود نہیں رہا. پاپولر ووٹ بینک عمران خان کا ہے لیکن پارٹی بطور پارٹی نہیں رہی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے جیسے عمران خان کے ناقدین کرتے رہے تھے کہ بھائی اس طرح سیاست نہیں ہوتی. میرا ایک جملہ کہ بھائی آپ فٹ بال کے اصولوں پر کرکٹ نہیں کھیل سکتے, فٹ بال کی گراؤنڈ میں ہاکی نہیں کھیل سکتے. سیاست ہے تو پھر سیاسی اصولوں کے تحت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست میں کرکٹ کے اصول لے کر آ جائیں کہ جی میں وکٹ اڑ گئی یہ ہو گیا. وہ تب جچتا تھا اور تب ایک اس کی ہائپ بھی بنتی تھی جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ بھی اچھا ہوا کہ آرمی چیف کے والدہ کے انتقال پر تحریک انصاف نے تعزیتی پیغام جاری کر دیا. یعنی یہ لیول چلا گیا ہوا تھا, یہ چلا گیا ہوا ہے کہ مرضی پر بھی تعلقات نہیں. یہ عمران خان صاحب کی پولیٹکس تھی اور ظاہر ہے اس میں سب کا حصہ تھا. وہ جو عمران خان صاحب کو کہتے تھے عمران خان جتنا کوئی دنیا میں لیڈر ہی نہیں ہے. عمران خان تو ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا رہے ہیں. عمران خان تو اپنا امریکہ اور چین میں ثالثی کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. وہ تو انٹرنیشنل پائے کا لیڈر ہے. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنسز پڑھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لیڈروں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے. تو وہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا. اب وہ ترلے منتے بھی کر رہے ہیں لیکن اگلے گھاس نہیں ڈال رہے. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی. اور اب عالم یہ ہے کہ پروپیگنڈا بچا ہے. مارچ میں گزشتہ برس عمران خان چانسلر بننے جا رہے ہیں جی. روزانہ ویلاگ, یوٹیوب, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر. پتہ چلا کہ نامزدگی کے اسٹیج پر ہی بھائی صاحب کو فارغ کر دیا گیا کہ جائیں آپ تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو آکسفورڈ جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کا چانسلر بنایا جائے. آپ طالبان کے حامی ہیں, آپ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں, آپ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. آپ کا تو اسٹیچر نہیں ہے, آپ کی ذہنی صلاحیت وہ نہیں ہے, آپ کی اپروچ وہ نہیں ہے کہ ہم آکسفورڈ کا آپ کو چانسلر بنائیں جو دنیا میں ایک علم کا مینار ہے, روشنی کا مینار ہے, روشن خیالی کا, ترقی پسندی کا. آپ تو رجت پرست ہیں, آپ تو کن ذہن ہیں. لہٰذا آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. سزا یافتہ ہونا اور بات. تو مطلب اتنا اوپر پھینکا گیا, لے جایا گیا, پھر اتنی بےزتی ہوئی. اب دوبارہ وہی ہو رہا ہے. اب کل سے خبریں چل رہی ہیں اور وہ شہباز گل صاحب, پہلے زلفی بخاری اب شہباز گل صاحب, کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اپنا وہ نوبیل امن کے عالمی جو پرائز ہے نوبیل کے لیے نامزد کر دیا گیا. اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ یا تو مکمل فراڈ ہے, کیونکہ جو نوبیل پرائز کے لیے جو لوگ نامزدگیاں آتی ہیں ان کا اصول ہے کہ 50 سال تک ان کو جو نوبیل پرائز کی کمیٹی ہے یا ان کی جو ویب سائٹ ہے ان کے وہ اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا, ان کے نام سامنے نہیں آئیں گے. جیسے ابھی 338 نام 2025 کے لیے آئے ہیں, جس میں مارنگ بلوچ نے کہا کہ جی مجھے بھی بتایا گیا کہ میرا نام, نامزد کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو بھی ہم نے نامزد کیا ہے. جنوری کی بات ہے یہ. تو کہتی مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نامزد کرنے والوں نے کہا ہے کہ آپ کو نامزد کیا گیا. تو 338 ٹوٹل نام ہیں, جس میں کچھ جو اپنا شخصیات ہیں 244 اور کوئی 94 ادارے ہیں ابھی جو 2025 کے لیے, اور لاسٹ ڈیٹ 31 جنوری ہے. 31 جنوری تک نامزدگیاں آ سکتی ہیں. اب اگر عمران خان کی نامزدگی ہوئی ہے اور ان کو کل کو نوبیل انعام نہیں ملتا تو یہ کوئی بھی کلیم کر سکتا کہ نہیں جی وہ تو نام تو تھا, کیونکہ 50 سال کے بعد پتہ چلے گا عمران خان کے ساتھ اور کون کون تھے جو مسترد ہوئے. وہ آفیشیلی وہ بات میں اناؤنس کریں گے. آپ نے کہہ دیا, میں بھی کہہ سکتا ہوں جی مجھے اچھی خبر دینے پر نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا. آپ کو وہ نہیں آفیشیل لسٹ ملے گی جس میں میرا نام ہو, لسٹ ہی نہیں ملے گی جس میں کسی کا بھی نام ہو. صرف اور صرف ان کا ہوگا جن کا پراپر اناؤنسمنٹ کی جائے گی. دوسرا, کوئی ریاست, کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ وہ نامزد کرے گا. اب اس معاملے میں ایک ویڈیو جو شیئر اپنا انہوں نے کیا نام ہے شہباز گل صاحب نے شیئر کی ہے. ناروے کی ایک پارٹی ہے, اور وہ بھی جس طرح ہمارے پاس کئی ایسی پارٹیاں, چھوٹی موٹی پارٹیاں, شیخ رشید ٹائپ پارٹیاں, پائٹریٹ سینٹرم نام کی ایک پارٹی ہے, اور اس پارٹی کے کوئی جو ہے وہ سربراہ
اب نام ذرا اوکھے ہیں تو گیئر لپسٹڈ نام انہوں نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک اور کسی کے ساتھ اتحادی کے ساتھ ہم نے نامزدگی کی. ہو سکتا ہے اتحادی کسی حکومت کا کسی ملک کا سربراہ ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ 31 جنوری تو گزرے ہوئے مدت ہو گئی نا, آج ہم 29 مارچ کو بات کر رہے ہیں, تو 28 مارچ کو اعلان ہوا ہے کہ جی وہ عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عزت دینے کے چکر میں نا انہوں نے پھر عمران خان کو بے عزت کروانا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے نامزدگی ہو گئی ہو, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ نامزدگی تھی یا نہیں تھی. تو یہ ایک معاملہ ہے. تیسرا معاملہ جی, کل پھر ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں سے, یعنی خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ غازی خان کے اندر لکھانی چیک پوسٹ ہے جس پر پہلے بھی حملے ہوئے, وہاں پر دہشت گردوں نے, ٹی ٹی پی نے راکٹ حملہ کیا اور کوئی 20-25 دہشت گرد تھے. عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ساری تفصیلات بتائی ہیں, اور پھر انہوں نے جوابی کارروائی میں پولیس نے کوئی بتا رہی تھی کہ 2 دہشت گرد مار گرائے تھے اور ان کی لاشیں وہ لے کر چلے گئے. انہوں نے بہرحال ویژول دکھائے, ویڈیوز دکھائی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سارا کچھ مریم نواز صاحبہ کی ویژنری قیادت کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ خود چیک پوسٹ بنائی ہے, چیک پوسٹ کو بنکر نما ایک بڑا سا قلعہ نما چیک پوسٹ بنائی ہے, پھر پولیس کو جدید ترین اسلحہ دیا ہے, جو اسلحہ ماضی میں پولیس کے پاس نہیں ہوتا تھا اب دیا گیا. ظاہر ہے اب ہم ایک اور صورتحال کا ہمیں سامنا ہے, کچا ہو یا پھر کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو, وہاں جو دہشت گردوں کے پاس اسلحہ ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے, ہماری فوج کے پاس تو ہو سکتا ہے, تو پولیس کو اکوپڈ کرنا پڑے گا. تو بہرحال انہوں نے مسلسل ہر جملے کے بعد یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کیا, وزیر اعلیٰ نے وہ کیا. تو چلیں, پولیس کے جوانوں نے تو بہرحال اتنا تو اعتراف ہے کہ انہوں نے مقابلہ کر کے 31واں حملہ ناکام بنایا, 31واں. اور ظاہر ہے پنجاب میں سی ٹی ڈی, پنجاب کی پولیس, چاہے یہ حکومت ہے چاہے گزشتہ حکومتیں تھیں, وہاں پر پنجاب نسبتاً دوسرے صوبوں سے زیادہ جو ہے وہ یہاں کا سسٹم مضبوط ہے. دوسرے صوبوں میں سندھ میں دیکھیں, کندکوٹ پھر ایک واردات ہوئی ہے, پھر ایک واقعہ ہوا ہے. وہاں بھٹا اور بھنگوار برادری ہے, ان میں بڈانی کا شہر ہے, چھوٹا سا علاقہ, وہاں پر آپس میں فائرنگ ہوئی ہے, فائرنگ کا تبادلہ ہوئے, 4 لوگ مارے گئے. کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی وہ اسی علاقے میں 9 ٹیچرز کو یرغمال بنایا تھا مسلح ڈاکوؤں نے, اور لوٹ مار کی تھی. ایک ہی وین میں آ رہی تھی ٹیچرز, خواتین, ان کو یرغمال بنا کے لوٹ مار کی تھی. تو وہاں کی پولیس اس قابل نہیں ہے سندھ میں, اور خاص طور پر جو سندھ کے وہ علاقے جو بلوچستان کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ تکتے ہیں, وہاں پر ڈاکو یا مسلح گینگز, چاہے ان کا برادریوں سے تعلق ہے چاہے کرمنل ہیں, وہ دندناتے پھرتے ہیں, لڑتے پھرتے ہیں, گولیاں چلاتے پھرتے ہیں. سندھ حکومت کو وہاں پولیس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, پولیس کو بدلنا ہوگا. اگر پولیس وہاں ان تمام جو جرائم ہیں ان پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے, تو پولیس کی مکمل طور پر جو آپریشن ہوتا ہے نا, سرجری ریفارمز لانا ہوں گے پولیس میں, تب جا کے امن قائم ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.